बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आलमगीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुज़ुर्गान दीन। दोस्तों, मैं एक और नए वाक़या के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसका उन्वान है हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, आओ चलते हैं, वाक़या सुनते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन काब ने, जो हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादों में से थे और हज़रत काब को नाबीना होने के बाद रास्ते में लेकर चलते थे, ये बयान किया कि मैंने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होने का वाक़या सुना। आपने बयान किया कि ग़ज़वा बदर के सिवा और किसी ग़ज़वा में ऐसा नहीं हुआ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक ना हुआ हूँ। अलबत्ता ग़ज़वा तबूक में भी शरीक ना हुआ था, लेकिन जो लोग ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके थे उनके मुतल्लिक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के काफ़िला की तलाश में निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से किसी सबका तैयारी के बग़ैर आपका दुश्मनों से मुकाबला हो गया और मैं लैलतुल उक़बा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर था। ये वही रात है जिसमें हमने इस्लाम के लिए ऐद किया था और मुझे तो ये ग़ज़वा बदर से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगरचे लोगों की ज़बान से बदर का चर्चा बहुत है। मेरा वाक़या ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कवी और इतना मालदार नहीं हुआ था जितना इस मौका पर, जबकि मैं आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के ग़ज़वा में शरीक नहीं हो सका था। खुदा जानता है कि इससे पहले भी कभी मेरे पास 2 ऊँट जमा नहीं हुए थे, लेकिन इस मौका पर मेरे पास 2 ऊँट थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए 2 मानी अल्फाज इस्तेमाल करते थे ताकि मामला राज में रहे। लेकिन इस ग़ज़वा का जब मौका आया तो गर्मी बड़ी शदीद थी, सफ़र भी बहुत तवील था, बयाबानी रास्ता और दुश्मन की फ़ौज की कसरत, तमाम मुश्किलात सामने थीं। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस ग़ज़वा से मुतल्लिक़ बहुत सराहत के साथ बता दिया था कि इसके मुताबिक पूरी तैयारी कर लें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिमत की भी निशानदेही कर दी जिधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का इरादा था। मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थे, इतने के किसी रजिस्टर में सब के नामों का इंदराज भी मुश्किल था। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि कोई भी शख्स अगर इस ग़ज़वा में शरीक ना होना चाहता तो वो ये ख्याल कर सकता था कि इसकी गैर हाज़िरी का किसी को पता नहीं चलेगा। लश्कर ज़्यादा होने की बिना पर अला ये कि उसके मुतल्लिक़ वही नाजिल हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो फल पकने का ज़माना था और साया में बैठकर लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयारियों में मसरूफ़ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान भी, लेकिन मैं रोज़ाना ये सोचता कि कल से मैं भी तैयारी कर लूँ, मुझे असबाब मुयस्सर हैं। यूं ही वक्त गुज़रता गया, आखिर लोगों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल भी कर लीं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर रवाना हो गए। उस वक्त तक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। इस मौका पर भी मैंने अपने दिल को यही कहकर समझा लिया कि कल या परसों तक तैयारी करूँगा और फिर लश्कर से जा मिलूँगा। कूच के बाद दूसरे दिन मैंने तैयारी करने के लिए सोचा, लेकिन उस दिन भी कोई तैयारी नहीं की। फिर तीसरे दिन सोचा और इस दिन भी कोई तैयारी नहीं की। यूं वक्त गुज़रता गया और लश्कर बहुत आगे बढ़ गया। ग़ज़वा में शिरकत मेरे लिए बहुत दूर की बात हो गई और मैं यही इरादा करता रहा कि यहाँ से चलकर उन्हें पा लूँगा। काश मैंने ऐसा कर लिया होता,
لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور یا ضعیف قرار دے دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کسی سے نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا۔ نبو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غرور و تکبر نے اس کو آنے نہ دیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بڑی بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا گواہ ہے ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر فکر و تردد سوار ہوا۔ میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ آپ گھر کے ہر ذی رائے سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو باطل خیالات میرے ذہن سے چھٹ گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں جھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کا معمول تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور قسم کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا، ان سے عہد و پیمان لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ پھر فرمایا آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس سواری موجود تھی۔ خدا گواہ ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ حاصل ہے، لیکن خدا گواہ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے قبیلگی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے عفو و درگزر کی پوری امید ہے۔ خدا گواہ ہے مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا گواہ ہے اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا قوی اور مالدار نہیں ہوا تھا، اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے۔ اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ افراد بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ باخدا ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور تم نے بڑی کوتاہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسے دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے تمہارے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کر آؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کے ساتھ جس طرح تم نے کی ہے، اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مراد بن ربیع العمری اور حلال بن امیہ الوقفی۔ انہوں نے 2 ایسے صحابہ کا نام لے دیا تھا
جو صالح تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 تھے۔ لوگ ہم سے الگ تھلگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ ساری کائنات ہی بدل گئی، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں ہلال اور مرارہ نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت و جرأت تھی۔ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تھے، میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جوں ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، اور میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت تعلق خاطر تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا لیکن خدا گواہ ہے انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، تمہیں خدا کا واسطہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا خدا کا واسطہ دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر اتر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور شاہ غوثان کا ایک خط مجھے دے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت آ گئی۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد میرے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اور اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حلال بن امیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال بن امیہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کر دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کی، خدا گواہ ہے وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ عتاب ان پر ہوا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعد افراد نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت میں رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا۔ میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے اور جب سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی مامند فرمائی تھی اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا
اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ میرا دم گھٹتا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ صلہ پہاڑ پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے سجدہ میں گر پڑا۔ میں سجدہ میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا اب کشائش ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر خوشخبری دی۔ ایک صاحب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے آ رہے تھے اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے صلہ پہاڑ سے آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا اور میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوک در جوک مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر خوشخبری دیتے جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کی مبارک ہو۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا گواہ ہے کہ وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ کا یہ احسان بھی میں کبھی نہ بھولوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھتا تھا۔ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ پس خدا گواہ ہے جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے۔ جب سے میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی۔ اس اشارہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک خدا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ اتنی سخت کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی۔
فرمایا سیالفون باللہ لکم اذا انقلبتم فان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ حضرت کعب بن بیان کرتے ہیں کہ ہم تین ان لوگوں سے جدا رہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لی تھی، مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی، اور ان کے لیے استغفار بھی فرمایا تھا۔ ہمارا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِي خُلِّفُوا میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکنے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا تذکرہ کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملہ کو پیچھے ڈال دیا تھا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے قسم کھا لی تھی اور اپنے عذر بیان کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ فرمائے۔ تو دوستو چلتے ہیں حدیث کے فوائد کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ راست بازی سے کام لے اور اپنی کوتاہی کا ببانگ دہل اعتراف کرے۔ حربی غیر مسلموں کا مال طلب کرنا جائز ہے۔ اشہر حرم میں جہاد کے لیے نکلنا جائز ہے، اور جہاد کی سمت کا تعین اور اس کی صراحت کر دینا بھی جائز ہے جب اس کو چھپانے میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جب امام وقت جہاد کا اعلان عام کرے تو سب پر نکلنا لازم ہو جاتا ہے، اور شریک نہ ہونے والا قابل ملامت ہوتا ہے۔ جو شخص معذور ہو کر ناتواں ہو یا اس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو اس پر کوئی الزام نہیں، اور امام کو چاہیے کہ ان کے گھر کے افراد اور دیگر ضعیف لوگوں کو دیکھ بھال کر کسی کو مقرر کرے۔ انسان کے ساتھ اس کے ظاہری حال کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کے باطنی احوال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ منافقین کو قتل نہ کرنا معلوم ہوا۔ معصیت کا بہت قبیح ہونا ظاہر ہوا۔ جو شخص دین کے معاملہ میں مضبوط ہو اس کا مواخذہ اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو اپنے دین کے معاملہ میں کمزور ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی فتنہ کا خوف نہ ہو تو کسی کی تعریف اور مدح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اہل بدر اور اصحاب عقبہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کسی کام کی تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اس کا رد کرے۔ اگر ایک عرصہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن ترک کر دے تو جائز ہے جب کہ کوئی مصلحت ہو۔ مسلمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اس پر نادم ہونا چاہیے۔ نافرمان لوگوں سے ترک تعلق جائز ہے۔ رحمت و مغفرت کی جگہوں کی تلاش کرنا مستحب ہے۔ نیک کام کی فرصت ملے تو بلا تاخیر کرنا چاہیے کہ کہیں محروم نہ ہو جائے۔ جو نیکی ہاتھ سے نکل گئی اس پر افسوس کرنا اور اس کے حاصل ہونے کی آرزو کرنا جائز ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جو شخص جہاد میں شریک نہ ہو سکا ہو، امام وقت اس سے غفلت نہ برتے بلکہ اس کو نصیحت و فہمائش کرے کہ وہ توبہ کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کو غیرت دینی کی جذبہ سے طعن کرنا جائز ہے۔ ایسے الزام و طعن کا جواب دینا بھی جائز ہے جب کہ وہ اس کو غلطی پر دیکھے۔ سفر سے واپس آنے والے شخص کے لیے یہ امر مستحب ہے کہ وہ گھر آنے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، پھر مجلس میں بیٹھے اور آنے والے کو ملنا اور سلام کرنا جائز ہے۔ گناہ گار آدمی کو سلام نہ کرنا اور 3 دن سے زائد بھی ترک تعلق قائم رکھنا جائز ہے جب کہ کوئی شرعی مصلحت ہو۔ معلوم ہوا کہ مسکرانا کبھی ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ کبھی تعجب کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ مسکرانا خوشی اور مسرت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بڑے کا اپنے ساتھیوں پر عتاب کرنا درست ہے۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے حوصلہ اور تسلی دینا جائز ہے کہ اس سے اس کی مصیبت کی شدت میں کمی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ پڑوسی اور دوست کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر بھی داخل ہو جانا جائز ہے جب اس کی رضامندی معلوم ہو۔
نماز میں کن اکھیوں سے دیکھنا نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ کن اکھیوں سے دیکھنا عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے کرنا معلوم ہوا، نیز معلوم ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ ہر ایسے کام سے اجتناب اور احتیاط کرے جس کے کرنے سے شوہر کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو۔ سجدہ شکر کی مشروعیت، بشارت کو سننے کے لیے سبقت کرنا اور بشارت دینے والے کو اس کی بشارت کی خبر دینے پر عمدہ سے عمدہ چیز دینے کا جواز معلوم ہوا۔ اہم امور میں لوگوں کا اپنے حاکم کے پاس مشورہ کے لیے جمع ہونا اور ان کی راحت اور سہولت والے کام پر حاکم کا خوش ہونا ثابت ہوا۔ عاریت، کوئی چیز کسی سے مانگنا کا جواز معلوم ہوا۔ آنے والے آدمی کے استقبال میں کھڑا ہو جانا جائز ہے۔ توبہ کی قبولیت پر صدقہ و خیرات کرنا مستحب ہے۔ کل مال صدقہ کرنے کی منت مانی ہو تو اس پر لازم نہیں کہ سارا ہی مال دے دے۔ تو دوستو، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہے؟ واقعہ ذرا لمبا ہے لیکن بہت ہی ایمان فروز واقعہ ہے۔ مجھے تو یہ واقعہ بہت پسند آیا۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو یا اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے ساتھ والی بیل کا آپشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔